अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, IMF रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत बड़ा चैलेंज, जबकि नौजवानों का सरकारी हुकाम पर एतमाद कम हो रहा है। पाकिस्तान में सियासी और मौशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके मौशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। यार मुझे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो आप जिस पे बात करते हुए मुझे कॉलम लिख लिख के मेरी उंगलियां घिस गईं। कभी करीब से इधर देखो तो आपका अपना हाथ छिल जाएगा यहाँ से। शुक्र है कॉलम निगारी से जान छूटी। देखो बात सुनो, ये पाकिस्तान में सियासी और माशी अशराफिया बेसिकली ये सियासी है, ये याद रखना। ये कारोबार छोड़ के आए हैं, ये अब रिमोट पे कारोबार करते हैं। बात सुनो, एक खानदान है यहाँ का, नाम निहात सनती, हालांकि वो बिल्कुल सनती नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद की तारीख उठा के देख लो, क्या है वो? सारे का सारा खानदान होल टाइम बिजनेस करता है, वो इनके टखनों तक नहीं आता। अच्छा, अशरे बीत गए, जो बात मैं कहता हूं वो अब IMF कह रहा है, जिसके तुम गदागर हो उसकी सुन लो। और बात सुनो, ये जो उसने कहा ना माशी अशराफिया, ये अशराफिया नहीं है, ये इसके लिए इस्तिलाह मैंने इस्तेमाल की थी बदमाशिया, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि बदमाश। मैं अगर अपना काम ठीक नहीं कर रहा तो मैं भी बदमाश हूं। आप अपने काम पे मेहनत नहीं कर रहा है, ये कैमरे के पीछे बैठा जो खप रहा है ये अपना काम ठीक, तो हम सारे बदमाश हैं। तो ये बदमाशिया है। एक बात याद रखना, अंग्रेजों ने अपनी अशराफिया खुद पैदा की जो हम पे आज तक सवार है। अशराफ कौन थे? जब धुतकारा गया, निकाला गया यहां से बहादुर शाह जफर को, उसकी फैमिली को, और बाकी तितर बितर होकर को रेलवे स्टेशनों पे आज भी पड़े हैं। कभी सुना है किसी का कोई रिश्तेदार जिसके पास उसका शजरा भी मौजूद हो? तो खत्म कर दिए उन्होंने। और सिर्फ रिश्तेदारी नहीं, उन्होंने एक ऐसी अशराफिया को जन्म दिया। देखो बात सुनो, हम बड़ा भूं भूं करते हैं, अहमद खान राय, अहमद खान खरल, फ्रीडम फाइटर, हैट्स ऑफ टू हिम। उसका कजन था, भाई था, जो उनके साथ मिला हुआ था। वो अशराफिया है, वो नामो निशान मिट चुका है, वो अब ड्रामों में रह गया है। तो ये बहरहाल, लेकिन वो हमारी तारीख से तो वाकिफ नहीं है, लेकिन बात तो ये 100% ठीक है। IMF ने ही बताया कि पाकिस्तान में सालाना तकरीबन $20 बिलियन, यानी 55,000 मिलियन रुपए से ज्यादा रकम, ये कम होगी। करप्शन की भेंट चढ़ती है तो जाती किन के पास है? बताओ मुझे। आपके घर में 20 मुलाजिम भी हों तो लीकेज पिलफरेज का एक बिल्कुल है। जहां इंसान होगा वहां गुनाह भी होगा, जुर्म भी होगा, लेकिन उसको कंट्रोल करना है। घरों में इस तरह लुट पड़ी होती है, करते हैं मुलाजिम भी, ठगी करते हैं, टोका शोका लांदे नहीं, सारा बट ठीक है, उतना कर रखो, लेकिन ये तो पार्टनर होते हैं उसमें। अच्छा, गुज़श्ता 2 सालों में नैब ने करप्शन में लूटे 5,300 अरब रुपयों की रिकवरी की, जो मामूली सी बात है। ये मुल्क खड़ा ही करप्शन पे है, इसकी असल इकोनॉमी करप्शन है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर में सूरत हाल बहुत ही खौफनाक है। मालियाती फैसले पर जाती इन्फ्लुएंस हावी। अच्छा, करप्शन एक रीजन है कि टैक्स के निज़ाम में पेचीदगियां हैं। टैक्स का जो फंक्शनरीज हैं, एहलकार हैं, ये वो अपनी सलाहियत से बहुत कम काम करते हैं, रोकड़ा बनाते हैं। अदालतों में बेतहाशा केसेस न सारे न पैर, 3-3 नस्लें बीत जाती हैं। शुगर मिल्स मालिकान जो कुछ करते हैं पता नहीं है। अब उन्होंने थप्पड़ मारा है, लेकिन नहीं, ये जो अभी हाफिज नईम साहब ने बात की है ना, निजाम को बदलो। 30 साल पहले मेरी काले कौल किताब, उसमें वो जुमला बड़ा वायरल हुआ था कि पाकिस्तान के निजाम को तेजाब से गुस्ल दो, तेजाब से गुस्ल। और तेजाब से गुस्ल जिसको दिया जाएगा उसका बाकी कुछ नहीं बचेगा। नहीं होना, तुम जो मर्जी कर लो, जब तक ये चेहरे मौजूद हैं
पाकिस्तान का चेहरा ऐसा ही मस्जूदा रहेगा. आगे चलें. वेरी अनफॉर्चुनेट. आगे चलते हैं. साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रबानी का कहना है आइन में मजीद तरामीम की कोशिश उसका तकद्दुस मजरू करेगी. देखो, तुम कभी कभी ना मुझे दलदल में धकेल देती हो. आपको पता दायरा नहीं होता. मेरे लिए रजा रबानी बड़े भाइयों की तरह हैं. उसकी वजह है इनके वालिद अंकल अता रबानी कायदे आज़म के पहले डीसी, मेरे वालिद के जालंधर में क्लास फेलो रहे, फिर वो अलीगढ़ चले गए. मेरे वालिद एफसी कॉलेज आ गए, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात. उनके साथ मेरा आखिरी वक्त तक बहुत प्यार मोहब्बत, और आज भी मैंने मुकद्दस दस्तावीज़ की तरह उनके ख़त संभाल के रखे हुए हैं. तो मैं बात करूं तो, लेकिन अब ये जो बात करते हैं कि तकद्दुस का दावा है, मैं जिसमें तरमीम हो सके, जाली तरमीमों की बात नहीं कर रहा मैं, वो भी ठीक है. जिसमें तरमीम हो सके वो मुकद्दस हो सकता नहीं. पहली बात, हम बाग बांस पे चढ़ा देते हैं, पहाड़ों से ऊंची तो पता नहीं, हम शहद से तो पता नहीं क्या से, समुद्रों से गहरी. ये डायलॉग बाजी, हमारी रूहें कुचली गई. हम एक मुतवाजन बात करते ही नहीं. तकद्दुस कादा तकद्दुस है, ये फरिश्तियां ने बनाया सी. जुल्फकार अली भुट्टो, कौन कौन से लोग थे वहां जमहूर का एक नुमाइंदा हो तो मुझे बताओ. मुफ्ती महमूद थे, दरवेश आदमी थे, लेकिन वो नाम नेहाद अशराफिया में से थे, तो एक मजहबी रहनुमा थे. ये आइन शाइन कोई शय नहीं होती. इन्नमल अमाल बिन्नियात. तुम एक बेहतरीन तबीब का नुस्खा, उसको टेम्परिंग करोगे तुमने सेहतमंद होना ही नहीं. वो नुस्खा कोई मुकद्दस नहीं होगा, वो नुस्खा है. मुकद्दस होता है समथिंग परमानेंट, और वो सिर्फ कलाम इलाही है. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी कि आज़ाद कश्मीर की भी क्या सियासत है, इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर ने सियासतदानों के ज़मीर मुर्दा कर दिए हैं. अच्छा, तो इत्थे की हाल है ज़मीरां दा? दसो. जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो क्या होता है, पुलिस हमारे आगे आगे होती है, बाहर होते हैं तो पीछे पीछे होती है. इत्थे हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़ा इज माय फेवरेट, बहुत पसंदीदा. हॉर्स ट्रेडिंग. इत्थे की ये म्यूजिकल चेयर, ये वो बिकने बकाना है. ये कोई एक दौर बताओ, कोई एक शहर बताओ, कोई एक सूबा बताओ जहां जमीनों की खरीदो फरोख्त सरेआम नहीं होती. कुछ जमीरां ते तुसी ओ चांदी सोने दे वर्क लाए हुंदे, बस इन्ना की है. और क्या हो, जमीर मुर्दा करती है. जमीर हुंदे ही मुर्दा. जमीर हो सही, बंदा मर जाता है. बिल्कुल. जमीर को मौत नहीं आती, इंसान को मौत आती है. तो पैदाइशी मुर्दे होते हैं ये. मुल्क कहां खड़ा है, तो मुर्दा जमीना दी वजह तो मुर्दा हालात नहीं होते. अदरवाइज खुदा की कसम नहीं, अल्लाह पाक की जो कुदरत ने जो कुछ देना था वो तो रज के दिया है इस मुल्क को. लेकिन आगे फिर बंदा मरता है, जमीर नहीं. चलो अगले मौजू पे चलते हैं साहब. इंडियन आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के नताइज से मुताल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था जो 88 घंटों में ख़त्म हुआ. हमारा तो ट्रेलर ही 88 घंटे का था. अब फिल्म शुरू होगी तो उसे सब देखेंगे. जबकि दूसरी तरफ दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर तैयारे का ऑयल लीक हो गया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई. भारतीय फजाइया के एहलकार लीक ऑयल बैग्स में भरते रहे. अच्छा बात सुनो, ये 1000 साल की तारीख से भी वाकफ नहीं है. वो तो उससे कितनी बारी लीक हो चुके हो, पता नहीं कितों कितों लीक होना हाले बाकी. 1000 साल की तारीख गवाह है. वो मेरे हीरोज नहीं है. मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रहा हूं. ये देखो, इनकी सोच और अप्रोच शैतानी भी नहीं है. शैतान
تھا ذہین بہت ہے, ان پڑھ بہت میں. خود کہہ رہا ہے کہ وہ تو ٹریلر تھا, وہ جڑی جدا ٹریلر پٹ جائے وہ فلم کدی چلی ہے. ٹریلر دیکھ کے لوگ کہتے دھر فٹے منہ, ڈائریکٹر دے بھی تے پروڈیوسر دے بھی تے ایکٹر دے بھی تے کہانی نویس دے بھی تے نغمہ نویس دے بھی. لعنت جس کا ٹریلر فلاپ ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے, ہوش کرو, عقل کرو. تمہاری آبادی, تمہارے وسائل, تمہاری پر کیپٹا انکم بہتر ہے, کرو گے تو پھر حساب تو برابر ہو جائے گا. میں کہتا ہوں چلو, میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا, کوئی بڑک نہیں مارتا, سادہ بات کی ہے, ٹریلر پٹ گیا ہے, فلم پٹ جائے گی. لیکن میں کہتا ہوں مکمل تباہی. مسلمان تے ماشاءاللہ مکدے نہیں, وہ تو اربوں میں ہیں. دل دے کے کوئی ٹکانا ہے. خدا کا خوف کرو یار, عقل کرو. ہم نے صدیاں بہت محبت سے گزاری ہیں, بہت محبت سے. کشور صاحب کی بہنیں, وہ میری والدہ کے ساتھ, وہ شملہ میں ان کے گھر پاس پاس ہے, تو فون پہ ابھی کامنی کوشل مرحومہ, ان کی ڈیتھ ہوئی, اصلی نام کوئی اور تھا. وہ میری پھوپھیوں میں سے دو میں سے کسی ایک کی کلاس والوں تھی کنیڈ میں, پاکستان بننے سے پہلے. ایک دوسرے کے تہوار مناتے تھے. یہ انگریز کی یا کچھ اور لوگوں کی سازش تھی. ادروائز مسلمان ہندو. دھرمیندر صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا چند دن پہلے, وہ سیل فون پہ کسی نے, انہوں نے کہا سنتے بڑے ہو کے پتہ لگ گئے. اس وقت میں 8ویں 9ویں میں تھا, یا پتہ نہیں کیا, آپ کو اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ جب پاکستان بنایا تو مطلب وہ بچپن کے اینڈ پہ تھے, تو انہوں نے کہا مجھے اس وقت پتہ لگا کہ مسلمان نے کو حیا کرو اپنی 4 دن کی زندگی اور گلوری کے لیے. ایسے مت سوچو, رستے نکالو, مل جل کے جینا سیکھو. چلو ٹریلر وہ پٹ گیا, بس کر ہوں. چلو ٹھیک ہے. نیکسٹ خبر. وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ برس مانسون میں کسی بھی جانی و مالی نقصان سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کرنے کی ہدایت کی ہے. میرے شہباز شریف کی وہ ساری تصویریں میری آنکھوں کے سامنے آ گئیں. نا پانی گوٹے گوٹے تھے, وہ فل بوٹ پا کے بھائی صاحب کھڑے ہو کے پرفارمنس دے رہے ہیں ہم جیسی. کب سے ایک ہی بات رپیٹ ہوتے, گاگے گی. یہ اس ملک کا قومی ترانہ اپنی جگہ پہ, قومی راگ اناؤنس کرو. میری آواز ایک زمانے میں بہت اچھی ہوتی تھی, ورنہ میں تمہیں گاگے گی, میں تمہیں ذرا سناؤں تمہاری طبیعت خوش ہو جائے. اب پتہ نہیں کیا صورتحال ہے. دیکھو بات سنو, کیپیسٹی اور کیپیبلٹی یہ راتوں رات بلڈ ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. بچہ ٹارزن کا بھی ہوگا, ہرکلیس کا بھی ہوگا, رستم کا بھی ہوگا, تو نارمل ہوگا. اگر 9 مہینے بعد ڈلیوری ہوگی, ستما رہ جائے گا, کمزور رہ جائے گا. اچھا, لیکن ایک بات ساتھ, وہ بھی قرض ہے. میرے ایک دوست ہیں یونیورسٹی کے زمانے میں اکنامکس میں تھا, وہ تھے باٹنی میں, کیپٹن خالد شاہین بٹ, سینیٹر مینیٹر بھی رہے ہیں, شریف آدمی, سویٹ آدمی. ان سے میں نے ریسنٹلی سنا, یقین کرو مجھے جھٹکا لگا کہ یہی شہباز شریف زبان کے نیچے گولی رکھ کے کام کرتا ہے, ورکوہولک ہے. دیکھو مجھے جھٹکا لگا, کوئی نیگیٹو معنوں میں نہیں, ایک ویو سی میرے اندر آئی, ایک طرح زمان. اچھا مجھے خود پتا ہے, مجھے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ والیٹ میں رکھو. میرے والیٹ میں اس وقت بھی ہیں کہ کسی وقت کو چلتے یہ وہ, اگر مجھے یوں محسوس ہو, جب مجھے انجائنا ہوا تو انہوں نے کہا یہ گولی, مجھے نہیں پتا یہ گولی کس چیز کی ہے, لیکن وہ بھائی عقل کی بات کرو. سینگ از بلیونگ. جب کرے گا بات کرو, تیاریاں کرو. اگلا سال آئے گا, چیخ چیخ کے سڑکیں بولیں گی, حالات بولیں گے یہ کسی نے کیا ہے.
چھوڑو. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مومنٹس اینڈ میموریز کے نام سے ہینڈل پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ کو نہیں لگتا پچھلے 10-15 سالوں سے نوجوان نسل کچھ زیادہ بدتمیز اور بد تہذیب ہو گئی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ میں بالکل پسند کروں گا بیٹا. یہ ضروری بات ہے, ہمارے بڑوں کو سمجھ لینا چاہیے. میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں آپ لوگ, پتہ نہیں کیڈی زی تے پتہ نہیں جین زی تو فلانا, یہ ایک گلوبل جنریشن ہے اب اور یہ فطری بات ہے. ابا گیری کے زمانے ختم ہو گئے. ابا گیری, مجھے اس کی وجہ سے گھر چھوڑنا پڑا, ایک انتہائی متمول گھر چھوڑا, ماڈل ٹاؤن اڈے پہ آ کے دہی بھلوں کی ریڑھی لگائی. کیوں؟ مائی فادر واز اے ہائیلی ایجوکیٹڈ مین. اس کو میں کہتا ہوں تصویر ایف سی کالج کی, کتنے سال پہلے کی ہے؟ 78 سال پاکستان کو بنے ہو گئے. وہ کو 88 سال پرانی تصویر ہوگی ایف سی کالج کی سیکنڈ ایئر کی, لیکن اباگیری تھی. He wanted me to appear for the civil service. میں سی ایس پی افسر بنا, میں کہا نہیں, پبلک سرونٹ ہوتا ہے, میں زیادہ سرونٹ نہیں ہونا. میں کوئی ایسا کام کروں گا جو ایسے ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, آپ کا ٹھیکیدار ہو, آپ کا ملازم نہیں ہوتا. خیر تفصیل لمبی ہو جائے گی, اس کو چھوڑو. 14 سال میرا وہ شعر ہے نا, میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا, خود ہی اپنا باپ خود ہی اپنی ماں بننا پڑا. اور میں کسی ان پڑھ پہ دی گل نہیں کر رہا, ایک رویہ تھا ابا گیری. میرے بچوں نے کہا میس کمیونیکیشن پڑھی, میں نے کہا شراب, مجھے دیکھ کے مت کرو, اپنے دل کی سنو, اور جو تمہارا دل چاہے وہ کرو اور اس میں جان مارو تاکہ تم کہیں پہنچو. کام کوئی اچھا برا یہ نہیں ہوتا, میں جرائم کی بات نہیں کر رہا. تو میں نے کہا بیٹا کرو. انہوں نے کہا نہیں ہماری مرضی ہے. میں نے کہا اگر یہی مرضی ہے تو پھر بھی کرو, میری طرف دیکھ کے نہیں کرنا. سول سروس وغیرہ میں نے, میرے سارے دوست سیکرٹریز بنے, یہ وہ وغیرہ, کتنے گئے؟ پیار محبت آج بھی ہیں, وہ پتہ نہیں یار 60 سال آپ کا پیک ہوتا ہے تو فارغ ہو کے کراچی بیٹھے ہیں. بیکاز آئی ایم ان لو ود مائی پروفیشن. تو یہ ابا گیری والا جو ہے نا, یہ اب آپ کہو کہ وہ ڈپٹی نذیر احمد تو یہ فدوی حضور آداب تسلیمات ابا حضور ختم. بدتمیزی کے درمیان اور بلوغت کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے. My sons and my daughter, they are absolutely free to talk and differ with me. ایک بات سمجھائی ہوئی ہے کہ بیٹا جو پرویل کرے گی, جو بات جس میں وزن زیادہ ہوگا, اس پہ کمینگی نہیں, چھچور پن ہلکا پن نہیں. کیا آپ نے بحث جیتنی ہے؟ نہیں. اگر میرا آرگیومنٹ بہتر ہے سن لو, نہیں پہنچ کرو, ختم ہو گئی. ٹاٹ سکول دے یہ وہ فلانا, کبھی کھوتیاں تھے, گھوڑیاں تھے, ہاتھیاں تھے فلانا. گھروں میں خانے ہوتے تھے اور فیل خانے ہوتے تھے. جو بڑے امیر ہوں سی وہ ہاتھی رکھتے سی, باقی وہ یہ کیا یہ گھوڑے باندھے گا. فیل خانے وہ ہاتھی رکھنے فلانا ٹمکانا. لباس بدل گیا, بودوباش بدل گیا, کمیونیکیشن بدل گئی ہے, پوری دنیا تمہاری مٹھی میں آ گئی. ٹرمپ بات کر رہا ہوتا ہے تم دیکھ رہے ہوتے ہو. اور اب تازہ ترین جو میں نے سنا ہے, ایسی مہلت مجھے مل جائے تو پتہ نہیں مجھے کتنی خوشی ہو. کیا ہزاروں سال مناظر تم پرانے دیکھ سکو گے. تو اس میں یہ بنات الن شروع یا صدقہ مرات العروس تو توبۃ النسو, بالکل اس طرح جیسے کھوتا کوڑا گیا. پرانی موویز دیکھو, یکے والی وغیرہ, مال پہ ٹانگے شانگے چلتے تھے, پتہ نہیں پاٹھی لوہاری بئی, پتہ نہیں کیڑی سواری بئی, یہ وہ سارا. یہ غلط ہے. آپ ان بچوں کو بدتمیز اور بد تہذیب نہ, اور اگر ایسا ہے تو اپنے گریبانوں میں چاقو. ابا گیری نو,
پیدا ہو کے تھی ٹھیکہ لے لیا پیدا کر کے تسی مر جاؤ گے تو وہ دیتے اپنی بچوں کو اللہ پاک اپنی امان انہوں نے اپنی زندگیاں پوری کرنی. تمہارا کام ہے انہیں تعلیم اور تہذیب سکھانا. اگر وہ بدتمیز ہیں اور بد تہذیب ہیں یاد رکھو there is something wrong with you. میرے بچوں نے بہت چھوٹی چھوٹی عمریں میں امریکہ تو یورپ تو یہ پتہ نہیں مڈل ایسٹ وغیرہ میں ساتھ اس لیے نہیں جاتا تھا ان کے ساتھ نہیں گیا کبھی نہیں. ایک بار انگلینڈ باقی نہیں آگے ان کو امریکہ بھیجا. میں نے کہا نہیں چونکہ میں اتنے جا کے ابا گیری کراں چونکہ میرے اندر وہ گند حالے بھی تھوڑا بہت موجود ہے. ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا یہ نہیں کرنا جو پاکستان کے حالات نے ہمیں نہیں پاگل کیا ہوا ہے. اس لیے چھوڑو کودو بھائی ہر چیز یہ ادھر ہی پھنسے ہوئے. وہ ہے فون باپ نے ٹوچ 5 منٹ لگ دے سی کہ نمبر میں لانچ پھر کر کے واپس. اب تو یہ نہیں بچوں کو اس صحت میں زندہ ہونے کا جرمانہ دینے پہ مجبور نہ کرو. بدتمیزی اور بد تہذیبی اور چیز ہے. بالکل ٹھیک. ڈفرینس آف اوپینین اور چیز ہے. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب اخباری خبر کے مطابق علماء کا اسلام آباد اور راولپنڈی میں یکساں اوقات میں اذان اور نماز کے نفاذ پر اتفاق. علماء کرام خطبات جمعہ کے موضوعات کی فہرست تیار کرنے پر بھی متفق ہو گئے. شکر اللہ کرے اس پہ عمل بھی ہو. اس ملک میں کسی اچھی بات پہ کوئی عمل ہوتا میں نے نہیں دیکھا. مجھے ایک بات بتاؤ پورا ملک بتائے یہ ہمارے علماء فضلاء جو بھی یہ بتا دیں مجھے اتنے لیکچر اتنی اذانیں اتنی مسجدیں $5 مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ کو خدا دا خوف کرو یار اتنے بچے پڑھا لو مسجد کے سائز کے مطابق. یہ وہ تھوڑا عقل استعمال میں تو ہمیں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. نماز کے ٹائم پہ بچے نماز پڑھیں وہ $5 بلاک کیے ہوئے. نتیجہ اچھا نتیجہ تو اڈیاں بازاں خطبے خدا نتیجہ سوسائٹی کتے ہے خدا دا واسطہ. گولی مارو ہے جی ٹریفک پولیس نو یہ ٹریفک بے ہنگم ہے کی کرنا انہاں دا. خطبہ اٹ از اے مین ٹو این اینڈ اچیو کرنا ہے. جڑے بھاشن بھوشن یہ کی نے میں تو ویسا ہی چبل ہاں یہ بھی تے ہے بھی. صفائی نصف ایمان ہے وہ تے عمل نہیں کرا. وہی وجہ ہے انہوں نے جنت لائی ہے ثواب تے جنت. وہ زندگی ہی جنت ہے یہ بھی ایک جنت ہے. تم چاہو تو کل بن جائے. صفائی نصف ایمان ہے. ایک جملہ ذرا سنو یہ گندگی کا ڈھیر ہے. جدھر چلے جاؤ پوش بستیاں چند ایک چھوڑ کے کراچی بطور شہر میرا تو کراچی کے ساتھ بڑا رومانس رہا ہے. تو کیا ہے یہ ویران ہو گیا سارا. اب یہ کسی بھی اچھی کنسٹرکٹیو پازیٹیو چیز کا اگر انجام دیکھو تمہارے بعض بھاشن باتیں اور خطبے جو بھی ہے نتیجے میں لوگ کیسے ہیں مجھے یہ بتا دو. ان کے یہ سبحان اللہ یہ کاش یہ کر سکیں فکس. کتنی شرمناک بات ہے. میرے پاس کو فارنرز اگر بیٹھے ہوں کہتے یار یہ کیا ہو رہا ہے. ایک وقت پہ اذان نہیں تمہارا تو اذان کے وقت پہ بھی کبھی سوچا ہے ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہوں گے جب کسی کو سمجھ آتی ہوگی یہ جڑی آواز آ رہی ہے اذان ہے اچھا جی اوکے کال فار پریئر ہے اور یہ وہ فلانا. لوگوں کو دین کامل کی روح سے متعارف کراؤ. اس کی روح روزے کا مطلب بھوکا رہنا ہے رشوت سے رکنا ہے. چلو پوچھو وہ کیسے رشوت کہاں آ گئی. ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا یہ ہے روزہ. ٹیمپٹیشن یہاں جو بچوں کے ساتھ اور معصوم بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے حرام. اب میں کیا کہوں ٹیمپٹ ہونا اچھے اور برے میں فرق نہیں ہوتا.
برا وہ ہوتا ہے جو کر گزرتا ہے، اچھا وہ ہوتا ہے جو اپنی لگام میں کھینچ لیتا ہے کہ نہیں میں روزہ رکھے ہیں، بھوک لگی ہے بہت، نو، سبحان اللہ، دین کی روح سے متعارف کراؤ کہ بھائی صاحب تسی 5 ٹائم آ جاندے ہو مسیتے، بہت اچھی گل ہے، لیکن اگر اے کر دے ہو تو پھر یہ ڈرل ہے، بس کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے، دل سے دل نہیں۔ تم کون ہو، کیا ہو، فلانا ہو، تمہارے گھر میں کوئی پرابلم، کوئی بیمار ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی فلانا، نو، بوتھا چکے ادھر گیا، میں چکیا میرا بوتھا ادھر لگا، میں ادھر چلا گیا۔ تو یہاں اسی لیے روحیں نہیں ہیں، ایمی کو بنایا ہے ایسی، میں چھوڑو اس کو۔ اصل نماز مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے سزا، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، سابق چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کا قومی اخبار میں جمہوریت سراب کے نام سے کالم شائع ہوا، جس میں مفتی صاحب نے لکھا کہ جمہوریت ایک سراب، دھوکہ اور فریب ہے جس کی آڑ میں جمہور یعنی عوام کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے۔ حسن صاحب، آپ جمہوریت کو بہت عرصے سے سراب کہتے آئے ہیں۔ نہیں، میں شراب کا لفظ نہیں میں نے کبھی استعمال کیا، شراب میں بھی کتک ہوتا ہے۔ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ مفتی صاحب بالغ ہو گئے ہیں، دیر آئے درست آئے۔ میرا 36 سال، اتنے مجموعے، سارا کچھ لکھا ہوا، 50,000 بار تو میں کیمروں کے سامنے، اور لاجک میری بہت سادی ہے چونکہ میں جاہل آدمی ہوں۔ جمہوریت، جمہور کہتے ہیں عوام کو، نہ دا بیڑا غرق، مخصوص خاندان۔ او ماما، بچے جننا بھول گئی ہیں، جج بن جاندے، جرنیل بن جاندے ہیں، جو بڑے رائٹر، بڑے پینٹ، ان میں سے، ان خاندانوں میں سے کوئی ایک ڈھنگ کا بندہ بتاؤ مجھے، کوئی صادقین نکلا ہو، کوئی منٹو نکلا ہو، کوئی منیر نیازی نکلا ہو، کوئی فیض نکلا ہو۔ ہر فیلڈ میں جمہور ہے، اور صرف جمہور ہے، سوائے حکمرانی کے۔ وہی یہ توہین ہے اس ملک کی ماؤں کی اور ان بچوں کی، ان کا ملک ہے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ کون ہو تم؟ کون سا پروفیشن ہے جس میں دنیا میں ایم لالا یوسف، وہ پیچھے پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہوں گے، وہ کدی ہے بھائی، تی سکول ماسٹر دی غریب آدمی۔ صادقین کون تھا؟ منٹو صاحب کون تھے؟ احمد رحیم قاسمی کون تھا؟ منیر نیازی صاحب کون تھے؟ جتنے ٹاپ کے کرکٹرز ہیں، تو جمعہ ہی کدی کچھ نہیں، سوائے شراب سروب۔ میں اسے شراب نہیں، خانہ خراب سمجھتا ہوں، چند پیشہ ور ٹگوں کا قبضہ۔ میرا وہ جملہ میری کتاب ہے کالے کول، اس نظام کو تیزاب کے ساتھ غسل دو۔ تو وہ ٹھیک بات دیر سے سمجھ آئی ہے ان کو۔ اس ملک کے واقعی بڑے اور جینول لوگ اگر ان کے اندر دل میں درد ہے، وہ کھوڑ کے پھینکیں اس بدی کے درخت کو، اس کا کوئی باقی نام و نشان نہ رہے۔ اس ملک میں بڑا بڑا جھوٹ اور فراڈ ہے، سب سے بڑا ننگا اریاں جھوٹ ہے ڈیموکریسی۔ وہ جمہوریت، جمہور کہندے عوام نو پتہ نہیں، ہم سارے پاگل ہیں۔ ایک گل بھی کر دے جمہوریت، وہ ٹھیک ہے، مفتی صاحب نو عقل آ گئی، مبارک ہو گئے، کتے نظر نہ لگ جائے۔ جمہور رل گئے، تباہ و برباد ہو گئے، بھوکے ننگے بک گئے، مقروض ہو گئے، بچہ جو پیدا بھی نہیں ہوا، اے ہے جمہور تہاڈا۔ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا وہ بھی دیندار ہے، اور وہ بھی سود کے کاروبار میں ملوث ہے۔ آئی ایم ایف تانوں خیرات نہیں دیتا نا، قرض دیتا ہے۔ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، اس نظام نے اس کو بھی سود کے کاروبار میں۔ دیر نہ عقل آئی ہے پر آ گئی ہے تو مبارک ہوئے، بہت اچھی گل ہے، اچھی بات جب بھی سمجھ آ جائے۔ جی ٹھیک ہے صاحب، نیکسٹ۔ سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین کمیٹی سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ اسلامی بینکنگ کے نام پر زیادہ سود لیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم دین پہ عمل نہ کرتے تو ہم پہ اتنی پھٹکار اور نحوست نہ ہوتی۔
وہ نمازاں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, فلانا ویسٹ جڑے پتہ نہیں کتنے کتنے کی کر گئے, کتنے کتنے پہنچ کے بتاؤ. وہ مسجدوں میں جاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, نہیں, کہاں پہنچ گئے؟ کیوں؟ وہ روح پریکٹس کر رہے ہیں. چونکہ our religion is very logical, ہوائی کام نہیں ہے. دیکھو مریم بات سنو, یہ ہم پہ پھٹکار کس بات کی ہے؟ منافق ہیں ہم. میں نہیں کر رہا, لیکن اسلامی بینکنگ اور سود زیادہ. سلیم مانڈوی صاحب چیئرمین کمیٹی جو بھی ہیں, شکریہ آپ کا. یہاں یہ بات کئی بار اور طریقے سے کر چکا ہوں. یہ بھی بات میرے رونے ہی اور ہیں. ترمیم میں گئی آئین کہڑا آئین ہے 28 کروڑ 30 کروڑ جڑا آئین پھرن ڈیا ہے اس ملک, وہ کافی ہے میرے لیے, کافی ہے. بہت عمدہ بات کی. اور یقین کرو ان کو سود کا مطلب بھی نہیں پتا, انہیں ربا میں اور ان کو ڈیفائن کرنا بھی نہیں آتا. دیکھو یو کین رینٹ ہاؤس, گاڑی رینٹ, جہاز رینٹ, شپ رینٹ. تو جب کیپٹل رینٹ پہ جائے گا تو اس کا بھی کرایہ ہوگا. یہ سود ہے نہیں, فراڈ یہ ہے. اس کو نام نہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرو کہ ربا اور چیز ہے. میں گھر کرائے پہ دینا ممنوع ہے نہیں, گاڑی کرائے پہ دینا, کوئی چیز کوئی لے لو, کوئی بلڈنگ کرائے پہ لے لو, جہاز کرائے پہ لے لو, شپ کرائے پہ لے لو, گناہ ہے وہ نہیں. میں نے بینک سے پیسہ لیا ہے, میں نے اس سے پیسہ بنانا ہے. بینک کے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے, بلڈنگیں ہیں, تنخواہیں ہیں, فلانا ہیں, گاڑیاں, ملازم, کہاں سے لینا ہے؟ لیکن نہیں, انہوں نے یہ کھوپڑیاں خالی ہیں, انہوں نے نہیں پتا یہ ربا اور مارک اپ کا فرق نہیں سمجھا سکے اور بیان کر سکے. بالکل ٹھیک. یہ یاد رکھنا, یہ سارے نسلیں ختم ہو گئیں, فلانا ٹمکانا مت چھوڑو. انہوں نے جو کہا ہے یہ نحوست ہماری منافقت کی وجہ سے. دینی تعلیمات پہ جو مہذب ترین دنیا ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, وہ ہمارے جیسی جو تو ان کی وہ عبادات فلانا, مسجدوں میں نہیں جاتے, نمازیں بھی نہیں پڑھتے, روزے بھی نہیں رکھتے. اس طرح سارا کیوں برکتیں ان پہ؟ ان ساری چیزوں کے نتیجے میں جو اعمال ہونے چاہیے وہ سیدھے سے وہ ڈائریکٹ ہی پہنچ گئے. مطلب نماز نے ہمیں پابندی اوقات سکھائی, ہم نے پابندی اوقات پہ لعنتیں نہیں بھیجی. وہ نماز پڑھے بغیر سمجھ گئے کہ یار زندگی میں اٹس ویری امپورٹنٹ. چلو ٹھیک ہے صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.